बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकलिमुल मजाजात। यहाँ से हमने सबक थोड़ा सा पढ़ भी लिया था। आज इधर से ही शुरू कर लेते हैं और इसको इंशाल्लाह किसी जगह तक पहुंचाते हैं। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कलिमात मजाजात को बयान कर रहे हैं। याद रखें, कलिमात मजाजात सिर्फ हुरूफ नहीं होते, बल्कि वो कुछ उनमें से हुरूफ होते हैं और कुछ उसमें से अस्मा होते हैं, और मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह दोनों को जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कलिमात मजाजात दो जुमलों पर दाखिल होते हैं, जिनमें से पहला जुमला दूसरे जुमले के लिए सबब होता है, और पहले जुमले को शर्त कहते हैं और दूसरे जुमले को जजा कहा जाता है। और इसी तरह दूसरी बात यह भी आप याद रखें कि कलिमात मजाजात की अमल के एतबार से तीन सूरतें हैं। कलिमात मजाजात की अमल के एतबार से कितनी सूरतें हैं? तीन सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि कलिमात मजाजात जिन दो जुमलों पर दाखिल हों, अगर वो दोनों जुमले फेल मुजारे के हों तो ये फेल मुजारे के दोनों जुमलों को जज़म देंगे। कल हमने यही पढ़ा था। जैसे इन तुकरिमनी उकरिम का, इसमें देखें दोनों जुमले जो हैं, तुकरिमनी ये भी फेल मुजारे है, उकरिम का ये भी फेल मुजारे है। तो कलिमात मजाजात में से यहाँ इन दाखिल हुआ है, इस इन ने आकर इन दोनों जुमलों को क्या दे दी? जज़म दे दी। दूसरी सूरत यह है कि अगर शर्त और जजा वाले दोनों जुमले माजी हों तो इस सूरत में कलिमात मजाजात इन दोनों जुमलों पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि माजी आप जानते हैं वो मबनी है, तो मबनी तो किसी किस्म के अमल को कबूल नहीं करता ना, तो उस पर अमल नहीं होगा। व इनका ना माजी यही नहीं, और अगर दोनों माजी हों लम तामल फीहिमा लफ्जन, तो इन दोनों में लफ्जन कोई अमल नहीं करेंगे। नहव जैसे इन ज़रबता ज़रबतु, अगर आपने मुझे मारा तो मैं आपको मारूंगा। व इन कान जज़ाउ वहदहु माज़ियन, ये तीसरी सूरत है कि अगर सिर्फ जजा माजी हो और शर्त वाला जुमला फेल मुजारे हो तो इस सूरत में शर्त यानी फेल मुजारे में जज़म वाजिब होगी, जजा में जज़म जरूरी नहीं होगी, क्योंकि वो माजी है। तो जब वो माजी है तो वो अमल को कबूल ही नहीं करेगी। चौथी सूरत यह है कि अगर शर्त वाला जुमला माजी हो और जजा वाला जुमला फेल मुजारे हो तो उस वक्त जजा में दो सूरतें जायज हैं। आपकी मर्जी उसको जजा जज़म दें, आपकी मर्जी आप उसको जज़म ना दें, दोनों सूरतें उसमें क्या हो जाती हैं? जायज हो जाती है। व इनकान जजा वहदहु माजियन, और अगर जजा सिर्फ माजी हो, यजिबुल जज्म फी शर्ती, तो जज़म जरूरी है शर्त में। नहवु जैसे इन तज़रिबनी ज़रबतु का। अच्छा, इसकी वजह यह है कि फेल मुजारे चूंकि शुरू में आ रहा होता है, तो दरमियान में ऐसा कोई कलमा नहीं होता कि जो अमल को कबूल ना करे। तो फेर मुजारे जब शुरू में आता है तो उस पर डायरेक्ट हमला आवर होता है, अमल करने वाला आमिल पीछे, तो उसका वो हमला जो है कारगर होता है और उसको जज़म दे देता है, इन तजरिबनी ज़रबतु का। लेकिन अगर शर्त जो है माजी है और जजा फेल मुजारे है, तो फिर इस सूरत में जो इन है वो डायरेक्ट दाखिल नहीं हो रहा होता, तो उसका जो हमला है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसलिए फिर वहां पर जायज होता है कि आप उसको जज़म दें, आप उसको रफ़ा के साथ पढ़ें, बगैर जज़म के पढ़ें, दोनों सूरतें जायज हो जाती है, क्योंकि उसका हमला कमजोर है। दरमियान में एक ऐसा लफ्ज आ गया जिसने अमल को कबूल नहीं करना। जाजा फिल जजाइल वजहान, तो जजा में दो सूरतें जायज है। नहमु जैसे इन जितनी उकरीम का और उकरीमू का, दोनों सूरतें बिल्कुल जायज हैं। वालम अन्नहु इदा कान अल जज़ाउ माज़ियन बिगैरि क़द लम यजुज़िल फ़ाउ फ़ीही नहवु इन अकरमतनी अकरमतुका। क़ाल अल्लाहु तआला वमन दख़लहु कान आमिना। अब यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह जज़ा पर फ़ा के दाखिल होने और न होने की सूरत बयान फरमा रहे हैं कि किन मकामात पर जज़ा पर फ़ा दाखिल होगी और किन मकामात पर जज़ा पर फ़ा दाखिल नहीं होगी। तो जिस मकाम में फा का लाना मुमतने है, फा उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ये है कि जब जजा माजी हो और कद के बगैर हो। जब जजा माजी हो और कद के बगैर हो तो उस सूरत में फा का लाना जायज नहीं होता। जैसे इसकी उन्होंने दो मिसालें दी हैं। इन अकरम तनी अकरम तू का, अगर आप मेरा इकराम करेंगे तो मैं भी आपका इकराम करूंगा। अब इसमें देखें जजा आपकी क्या है? फेल माजी है और है भी कद के बगैर। जब कद के बगैर है तो आप यहाँ फा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है वमन दखलहु कान आमिना,
کہ جو بھی حرم میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا۔ اب کانا فعل ماضی جزا ہے اور بغیر قد کے استعمال ہو رہی ہے، تو یہاں آپ فا کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وعلم، اور آپ جان لیں، انہ اذا کان الجزاء ماضیا، جب جزا ماضی ہو بغیر قد، قد کے بغیر، لم یجوز الفاء فیہ، تو اس میں فا کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ نحو جیسے ان اکرمتنی اکرمتک، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا۔ وان کان مضارعا مثبتا او منفیا بلا جاز فیہ الوجہان، نحو ان تضربنی اضربک او فاضربک، وان تشتمنی لا اضربک او فلا اضربک۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جزا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، چاہے فعل مضارع منفی ہو چاہے فعل مضارع مثبت ہو، دونوں صورتوں میں فا کا داخل کرنا بھی ٹھیک ہے اور فا کو ختم کرنا بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پہلی مثال اس کی کہ فعل مضارع مثبت ہو، جیسے ان تضربنی اضرب کا بھی ٹھیک ہے، ان تضربنی فاضرب کا یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے فعل مضارع منفی کی، جیسے وَإِن تشتمنی لا اضرب کا اور وَإِن تشتمنی فلا اضرب کا، دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں۔ آپ فا استعمال بھی کر سکتے ہیں، فا کو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا، اور اگر مضارع مثبت ہو، او منفی یا منفی ہو بلا لا کے ساتھ، جاز فی الوجہاں، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، نحو جیسے ان تضربنی اضرب کا او فاضرب کا، وَإِن تشتمنی لا اضرب کا او فلا اضرب کا، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ وَذَلِكَ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت ممتنع کی، دوسری صورت جواز کی، تیسری صورت ہے وجوب کی۔ اور فا کا داخل کرنا جزا پر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب جزا آپ کی ماضی بغیر قد کے نہ ہو، یعنی اوپر والی صورت نہ ہو، اور یہ دوسری صورت ہے یہ بھی نہ ہو، یعنی فعل مضارع منفی اور مثبت بھی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کیا نام ہے جزا پر فا کا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اور اگر جزا مذکورہ 2 قسموں میں سے نہ ہو، فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ، تو ضروری ہے اس میں فا کا استعمال کرنا، وَذَلِكَ فِي 4 صُوَرٍ، اور یہ 4 صورتوں میں ہوتا ہے۔ الاولا، پہلی صورت، ان یکون الجزاء ماضیا مع قد كقوله تعالی، پہلی صورت یہ ہے کہ جزا ماضی ہو قد کے ساتھ، جزا فعل ماضی ہو اور قد کے ساتھ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اس مثال میں دیکھیں، قد سرق یہ جزا ہے اور یہاں پر سارا کا فعل ماضی ہے اور یہ قد کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ آپ اس طرح کی کسی مثال میں فا کے بغیر جزا کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، الاولا، پہلی صورت، ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، کہ جزا ماضی ہو قد کے ساتھ، قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو بس اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ وثانیہ، تو دوسری صورت، ان یکون الجزاء مضارعا منفیا بغیر لا كقوله تعالی، دوسری صورت یہ ہے کہ جزا فعل مضارع منفی ہو لیکن اس کی نفی لا کے ساتھ نہ کی گئی ہو، اس کی نفی لا کے ساتھ نہ کی گئی ہو، تو پھر اس صورت میں بھی جزا کے اوپر فا کا داخل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اس مثال میں دیکھیں فعل مضارع ہے جزا یقبل، لیکن فعل مضارع منفی ہے لیکن اس کی نفی لا کے ساتھ نہیں کی گئی بلکہ اس کی نفی لن کے ساتھ کی گئی ہے، تو یہاں پر فا کا داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ والثانیہ، تو دوسری صورت یہ ہے کہ ان یکون الجزاء مضارعا منفیا، کہ جزا مضارع منفی ہو بغیر لا، لا کے بغیر اس کی نفی کی گئی ہو، كقوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا دین اس سے ایسا قبول نہیں کیا جائے گا۔ والثالثۃ، تیسری صورت، ان یکون جملۃ اسمیۃ، کہ جزا جملہ اسمیہ ہو، كقوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، یہ جملہ اسمیہ ہے، جزا لہو عشر امثالہا ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ والرابعہ، تو چوتھی صورت یہ ہے کہ جزا جملہ انشائیہ ہو، چاہے وہ امر ہو یا نہیں ہو، جو بھی ہو، بارہ ہو جملہ انشائیہ،
تو اس صورت میں بھی جزا کے اوپر فا کا داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے مثال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، امر کی مثال. نہیں کی مثال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. والرابع، تو چوتھی صورت یہ کہ یکون جملۃ انشائیۃ، کہ جزا جملہ انشائیہ ہو، اما امرن، چاہے وہ امر ہو، کقولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. وَإِمَّا نَهْيًا، یا پھر جزا جملہ نہیں والا ہو، قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے ان خواتین کے بارے میں، مؤمنات میں کہ یہ مومنہ ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. وقد يقع اذا مع الجملة الاسمية موضع الفاء كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں، بالکل آسان سا فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ اذا بھی استعمال ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم نے پڑھ لیا نا کہ جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو وہاں جملہ اسمیہ کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فا کو داخل نہیں کرتے، فا کی جگہ آپ اذا استعمال کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اب آگے یہ ان شرطیہ ہے، اور تصیبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم یہ پوری شرط ہے. ہم یقنطون یہ جزا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے شروع میں فا نہیں ہے. دیکھیں ہونا تو فا چاہیے تھا لیکن فا نہیں ہے، فا کی جگہ کیا استعمال ہوگا؟ اذا. تو اس طرح کے جتنے بھی مثالیں ہیں کہ جب جملہ اسمیہ آپ بطور جزا کے استعمال کر رہے ہو، اگر آپ وہاں چاہتے ہیں کہ فا استعمال نہ کریں تو فا کی جگہ آپ اذا بھی استعمال کر سکتے ہیں. استاد جی تب وہ اذا جزائیہ کہلائے گا ترکیب، جی اس اذا کو اذا جزائیہ کہیں گے؟ جی جی، وہ اذا ظرف کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. ٹھیک. وقد یقع اذا، یہ نیچے دیکھ بھی لینا، یہ نیچے لکھا ہو بھی ہے اذا. وقد یقع اذا التي للمفاجات مع الجملة الاسمية التي وقعت جزاء موضع الفا، کہ جب فا کی جگہ پر اذا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اذا مفاجات کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اچانک والا معنی ہوتا ہے، مفاجات کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی. وقد یقع اذا، اور کبھی استعمال ہوتا ہے اذا مع الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کے ساتھ، موضع الفا، فا کی جگہ. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، تو اچانک یہ مایوس ہو جاتے ہیں، اچانک یہ مایوس ہو جاتے ہیں. اذا کا ترجمہ ہم مفاجات والا کریں گے. وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور قاعدہ بیان فرمائے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ ان جو ہے 5 افعال کے بعد مقدر بھی ہوتا ہے، 5 افعال کے بعد ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مقدر بھی رکھا جاتا ہے. وہ 5 افعال کون سے ہیں؟ آگے ان افعال کو بیان کر دیا. نمبر 1 ہے امر، نمبر 2 ہے نہیں، نمبر 3 ہے استفہام، نمبر 4 ہے تمنی، اور نمبر 5 ہے عرض. کہ وہاں پر ان کو آپ کیا رکھتے ہیں؟ مقدر رکھتے ہیں. افعال سے مراد ویسے افعال نہیں ہے، مطلب 5 مقامات ہیں. وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن، اور بے شک مقدر کیا جاتا ہے ان کو بعد الافعال الخمسۃ التی، ان 5 افعال کے بعد کے جو امر ہوں، نحو جیسے تعلم تنجو. اب ایسا بتا ان تعلم تنجو، کہ اگر علم حاصل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے. والنہی، اور نہیں کے بعد، جیسے والنہی، اور نہیں کے بعد. نہیں کے بعد سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں کے بعد ہوگا، مطلب جہاں پر نہیں آئے گا اس سے پہلے ان مقدر ہوگا. یہ بعد کی جگہ آپ قبل کا لفظ لگا تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ بے شک ان کو مقدر کیا جاتا ہے قبل الافعال الخمسہ، ان 5 مقامات سے پہلے. پہلا مقام امر ہے، دوسرا نہیں ہے، جیسے لا تکذب یکن خیرا لک، اسے بتا ان لا تکذب یکن خیرا لک، کہ اگر آپ جھوٹ نہ بولیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. والاستفہام، اور استفہام سے پہلے جیسے حل تزورنا نکرم کا، اصل میں کہتا ہے ان حل تزورنا نکرم کا، اگر آپ ہماری زیارت کریں گے تو ہم آپ کا اکرام کر لیں گے.
و تمنی، اور اسی طرح تمنی سے پہلے بھی، جیسے لئی تک عندی اخدم کا. اسی طرح عرض ہے، جیسے الا تنزل بنا تصب خیرا، الا ان تنزل بنا تصب خیرا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں حل، حل کے بعد ان آئے گا. ٹھیک ہے، حل کے بعد ان آئے گا. حل ان تزورن تزورنا نکرم کا. اور اسی طرح تمنی میں بھی لئی تک عندی اقدم کا. اس وقت یہ جب مقدر ہوگا تو عمل نہیں کر رہا ہوگا لفظوں میں؟ نہیں پھر یہ عمل، امر میں تو عمل انہوں نے کیا ہے. ایک منٹ اس کو ہوں دیکھ لیتے ہیں. امر میں تو انہوں نے عمل دیا ہے، نہیں وہ میں بھی عمل کی دیا ہے، وجہ سے لیکن استفہام میں وہ عمل عمل کی نہیں وجہ سے دیا. ہی وہ عمل کی وجہ سے ہی ہوگا نا، تاکہ جزم. تعلم، یہاں پر تو ہوں یہ امر کی وجہ سے مجزوم ہے، اور نہیں بھی وہ جزم. لا ہوں تکذب یہ نہیں کی وجہ سے نہیں، مجزوم ہو گیا. عمل نہیں کر رہا ہے. ہاں یہاں عمل نہیں کر رہا کیونکہ وہ پہلے سے ہی مجزوم ہے نا. امر بھی مجزوم جی، ہوتا ہے. اسی طرح آگے جو ہے نہیں بھی نہیں بھی مجزوم. مجزوم ہے. حل تزورنا، یہاں عمل نہیں دیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کرتا جب یہ مقدر ہوتا ہے. ہوں ٹھیک. ویسے میں اس کو لفظوں دیکھ لوں گا میرے، یار میں اس کو دیکھ کے. میں ٹھیک. قاضعی نحو لا تفعل شرا یکن خیرا لک. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بسا اوقات نفی کے بعد بھی ان مقدر ہو جاتا ہے. جیسے لا تفعل شرا یکن خیرا لک، ایسے مطلب ان لا تفعل شرا یکن خیرا لک، کہ اگر آپ برا کام نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. وذلك اذا قصد ان الاول سبب للثاني كما رايت في الامثله فان معنى قولنا تعلم تنجو نحو ان تتعلم تنجو وكذلك البواقي. یہ پیچھے والی بات ہی کر رہے ہیں کہ ان مقدر اس وقت ہوتا ہے کہ جب مقصود پہلے جملے کو دوسرے کا سبب بنانا ہو، اس وقت ان مقامات پر کیا ہوگا، 5 مقامات پر مقدر ہوگا. وذالک، اور یہ قاعدہ اس وقت ہے اذا قصد، جب مقصود ہو ان الاول سبب اللسانی، کہ پہلا جملہ دوسرے کے لیے سبب ہے. کما رأیت فی الامثلہ، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ لیا. فإن معنی قولنا، پس قولنا، پس بے شک ہمارے اس قول کا معنی تعلم تنجو، مطلب ہے ان تتعلم تنجو، کہ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو نجات پائیں گے. وکذالک البواقی، اسی طرح باقی مقامات بھی ہیں. فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ قَوْلُكَ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلُ النَّارِ. اچھا یہاں پر دیکھیں، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس پر تفریح بیان فرما رہے ہیں پیچھے والے قاعدے پر. قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ ان 5 مقامات پر ان مقدر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ ان 5 مقامات پر ان مقدر ہوگا اس وقت جب کہ ان میں سے پہلا جملہ دوسرے کا سبب بن رہا ہو. اگر کسی مقام پر پہلا جملہ دوسرے کا سبب نہ بن رہا ہو تو وہاں پر ان مقدر نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر دیکھیں، لا تکفرا، کفر نہ کر، تدخل النار، جہنم میں جائے گا. اب دیکھیں پہلا جملہ دوسرے کا سبب نہیں ہے، پہلا جملہ ہے لا تکفر، کفر نہ کر. اب کفر نہ کرنا وہ تو جہنم میں جانے کا سبب نہیں ہے نا، کفر کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو یہاں پر ان مقدر نہیں ہوگا. فلذلك، پس یہی وجہ ہے کہ امتنع قولک، آپ کا یہ قول ممتنع ہو جاتا ہے. لا تکفر تدخل النار، کفر نہ کر جہنم میں داخل ہوگا، یہ قول ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ لامتناع السببیت، اس لیے کہ یہاں سببیت ممتنع ہے. اذ لا یصح ان یقال، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے الا تکفر تدخل النار، کہ کفر اگر تو کفر نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کفر کرے گا تو جہنم میں جائے گا. چلیں جی اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ.